ख्वाबों की ताबीर और हमदोनात शामिल किए जाएंगे, और इससे पहले एक कमेंट भी मैं शामिल कर लूँ कि रुकैया हमीद साहिबा हमें अस्सलाम वालेकुम कह रही जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे और यज़मानी साहब को उम्रे की मुबारकबाद दे रही हैं जी, बहुत शुक्रिया। और कह रही हैं कि जो दुआ कर दें कि अल्लाह ताला हमें दोबारा लेके जाए अपने घर में और नबी का रोज़ा भी दिखाए। तो इंशाअल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको दोबारा बुलाएं और आपकी दुआ कबूल कर लें। मुअज़्ज़िज़ मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ अब्दुर रऊफ़ हिजाज़ी साहब, नात ख़वां हैं। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से जी? माशाल्लाह। और इनके साथ मेरे बड़े प्यारे साथी, अल्लाह के घर के साथी, नबी के घर के साथी, पैगाम टेलीविज़न के साथी, सुबह वतन के साथी हाशिम यज़मानी साहब फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, और ये 4 साल तक वहाँ पढ़ने और मदीना यूनिवर्सिटी में 9 साल तक वहाँ तक पढ़ने और पढ़ाने की सआदत भी इन्हें हासिल रही है। इसके साथ साथ 3 साल तक मस्जिद नबी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रियाज़ुल जन्ना जैसे मकामात पे खिदमात का शर्फ भी इनको हासिल रहा है। और अब तो मेरे मेज़बान भी ये वहाँ बने, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। सर खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम और बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको भी मुबारक जी, खैर मुबारक जी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारी ये हाज़री इंशाअल्लाह। और जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था, अल्लाह ताला ने अचानक ही बंदोबस्त किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और फिर हमारी पैगाम टीवी की इंतज़ामिया, मैनेजमेंट, ज़ाहिर है कि एक प्रोग्राम में से एक बंदे को निकाल के इजाज़त देना, ये सारी चीज़ें, तो अल्लाह ताला सब कुछ ज़ाय खैर दे और अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। और हमने ये अर्ज़ी डाली है कि अल्लाह ताला हमारी पूरी इंतज़ामिया को, CEO साहब से लेकर आखिरी अमले के बंदे तक, अल्लाह ताला सबको अपने घर की हाज़िरी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आमीन आमीन ज़रूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह। आमीन। सर इस पे बातें भी करेंगे, बहुत से ख्वाब हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लेंगे। अभी जब हाफिज़ साहब नात पढ़ रहे थे ना, तो वो लम्हे मेरी आंखों से गुजर गए जब आखिरी दिन था वहाँ पे क़याम का, रोज़ा रसूल पे, और सुबह हमारी फ़्लाइट थी, तो खालिद तरीन साहब हमें वहाँ पे मिले और वो कुरान पाक की तलावत सुन रहे थे बहुत सारे लोगों से। एक बड़ा वहाँ पे लोगों की तादाद मौजूद थी, मैं था और शेख आबिद साहब थे, डॉक्टर हमाद लकवी साहब थे, और कुछ और लोग भी मौजूद थे वहाँ पे जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन वो लग रहा था कि माशाल्लाह वेल नोन लोग हैं दीन के हवाले से। इतने खूबसूरत पल थे वो यज़मानी साहब। दिल उदास था कि सुबह हमारी फ़्लाइट है, और लम्हे वो थे कि रोज़ा रसूल पे हम मौजूद थे, और वो लम्हे ऐसे थे कि जैसे सुकून उतर रहा था अंदर। तो सारी चीज़ें जहन में आपके आ जाती हैं, आंखों के सामने। अल्लाह ताला हम सबको बार बार लेके जाए जी। जो लोग मुझे अली इलियास साहब बार बार लिख रहे हैं कि जी दुआ कर दें, बहुत प्यारी नात पढ़ रहे हैं हाफिज़ साहब, मेरे वालिदैन को भी अल्लाह ले जाए, मुझे भी ले जाए, हम सब के लिए दुआ करते हैं जी, अल्लाह ताला ले जाए जी सबको। यज़मानी साहब सेगमेंट गुजर जाएगा लेकिन ये हमारी खूबसूरत यादें नहीं ख़त्म होंगी, तो शुरू करते हैं जी। लिखा है, एक शख्स ख्वाब में देखता है कि उसकी कमर जकड़ी जकड़ी ही रहती है, उसकी ताबीर क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर का जकड़ा हुआ रहना ख्वाब के अंदर, या तो हकीकत में वो शख्स किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला होगा कि जो वाक़अतन कमर को तकलीफ़ में मुब्तला कर दे, उससे कमर को तकलीफ़ हो। तो अगर वो हकीकी ज़िंदगी में इस बीमारी में या इस दर्द में मुब्तला है, फिर ख्वाब आता है तो समझो उसी का अक्स। लेकिन अगर इसकी कोई हकीकत में उसको कोई ऐसा दर्द नहीं है जी, फिर वो ख्वाब में यूँ देखते हैं, तो हम कहते हैं ना कि रिश्तेदार भाई एक दूसरे की पुश्त बुनाई करते हैं, ये पुश्त कमर को कहते हैं। तो इंसान जब किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला होता है तो उसकी पुश्त पे कौन आकर खड़े होते हैं? अपने खड़े होते हैं, अजीज़ व अकारिब, यानी जितना जितना दायरा कार आपके करीब होगा, पहले आपकी औलाद है, फिर आपके भाई हैं, फिर आपके दीगर रिश्तेदार हैं। तो अगर आप ख्वाब के अंदर अपनी कमर में दर्द महसूस करें तो इसका मतलब ये है कि वो जो पुश्त पे खड़े होने वाले हैं, शायद उनकी पुश्त बनाई के अंदर कहीं कोई कमी आ रही है। आपको शायद आइंदा आने वाले दिनों में अपनों से किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो वो आपकी हेल्प ना कर पाएँ या वो इग्नोर कर दें आपको जी। और इसके उल्ट भी हो सकता है अच्छा, कि
انہیں جو کہ آپ کی کمر ہیں, جو کہ آپ کے بھائی ہیں, جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں, انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. بسا اوقات ایک آدمی کاروباری ہوتا ہے ماشاءاللہ, ویل سیٹلڈ ہوتا ہے, تو وہ اپنی کمر میں درد محسوس کرتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اسے تو ان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کی کمر میں درد کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اس کی پشت پہ کھڑے ہونا تھا وہ اس کی مدد کے محتاج ہیں, اسے ان کی مدد جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. بسا اوقات آدمی کئی ایام, کئی ہفتے, کئی مہینے, بسا اوقات سال ہر سال گزر جاتے ہیں, اپنی کاروباری مصروفیات کے اندر اتنا بیزی رہتا ہے کہ وہ اپنوں کو پوچھ نہیں پاتا, ان کے حالات سے خبر گیری ان کی نہیں رکھ پاتا. تو ایسا خواب آئے اور وہ الحمدللہ ویل سیٹلڈ ہے, وہ فوراً اپنے ان قریبی رشتہ داروں کی خبر گیری کرے, ان سے پوچھے, ہو سکتا ہے کہ کہیں ان کو ان کی ضرورت ہو اور وہ جو ہے نا اس کی ضرورت نہ پوری نہ کر پا رہا ہو. اور پھر بسا اوقات ایسا ہے کہ وہ جو اولاد ہے نا, کمر کا یعنی آپ کے بڑھاپے کا سہارا, یعنی کمر جو ہے وہ ہمیں سیدھا رکھتی ہے, تو بڑھاپے کے اندر یہ کمر جو ہے وہ جھک جاتی ہے. تو بڑھاپے کے اندر عام طور پر ہمارا سہارا کون بنتا ہے؟ ہماری اولاد بنتی ہے. تو بسا اوقات اس درد کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد وہ آپ سے کچھ دیر کے لیے دور جانے والی ہے, یعنی فوری طور پہ آپ کو جو ان کی ضرورت پڑے گی وہ آپ کی ہیلپ نہیں کر پائے گی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیرون ملک پڑھانے کے لیے اپنی اولاد کو بھیج دیتا ہے, جو ویل سیٹلڈ ہوتے ہیں, اچھے کاروباری لوگ ہیں, وہ اپنی اولادوں کو یعنی بیرون ممالک بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ اس عرصے میں اس بچے کی تعلیم کے دوران آپ کو ضرورت پڑے اور بیٹا چاہ کر بھی اس وقت پہ آپ کی مدد نہ کر پائے. تو اس طرف بھی اشارہ ہے. اور پھر ایک اس کے اندر مالی معاملات کا, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جو ہے وہ چند لقمے کھاتا ہے, یقمن صلبہ, جو چند لقمے اس کی کمر کو سیدھا کر دیں, یعنی وہ کھانے کے لیے نہیں جیتا بلکہ جینے کے لیے کھاتا ہے, اتنا ہی کھاتا ہے جس سے اس کی کمر سیدھی رہے. تو اگر اس کمر میں کہیں درد محسوس ہو رہا ہے تو گویا کہ اس غذا اور اس آنے والی جو اناج ہے اس کے اندر کہیں کوئی کمی آنے والی ہے, کہیں کوئی پریشانی ہونے والی ہے. ایک صورت یہ بھی یعنی جس غذا نے, جس اناج نے اس کمر کو سیدھا کرنا تھا حدیث کے مطابق, تو اگر کمر ہی میں درد ہے تو گویا کہ کمر سیدھا کرنے جتنا کھانا جو ملنا چاہیے تھا اس میں کہیں کوئی کمی آ رہی ہے. تو اس کے اندر جو مالی معاملات ہیں اس کے اندر بھی تھوڑا سا ڈسٹربنس اس کا اشارہ موجود ہے. اور کمر کو عربی زبان میں ظہر, تو آ کے بعد جو زوا آتی ہے نا, زوا ہا رے, تو ظہر کہتے ہیں کمر کو, پیٹھ کو. اور 5 نمازوں میں سے ایک نماز کون سی ہے؟ ظہر کی ہے. اس کے بھی الفاظ کیا ہیں؟ زوا, ہا اور رے. تو اب ان دونوں کے الفاظ کو اگر ملائیں تو بسا اوقات جو کمر کی درد ہے وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ آدمی نمازوں میں سے کسی نماز کے اندر سستی کا شکار ہے. اور خاص طور پہ ظہر اور عصر کا کاروبار کے ساتھ بہت تعلق ہوتا ہے. اس وقت گاہک زیادہ ہوتے ہیں اور آدمی اپنے کاروبار میں مصروف رہنے کی وجہ سے نمازوں کے اندر سستی کر جاتا ہے. تو اگر وہ شخص کمر کا درد محسوس کرے اور حقیقی زندگی میں وہ نمازوں کے اندر سستی کا شکار ہو اور وہ بھی کاروبار کی وجہ سے, تو اسے وہ سستی جو ہے وہ ترک کرنا ہوگی. تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ کمر درد سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس کے اندر کوئی بہت زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے, چند اشارے ہیں جیسا کہ نماز چھوڑنے کے حوالے سے اور پشت پناہی جو کرنے والے رشتہ دار ہیں ان کو شاید اگنور کرنے کے حوالے سے. تو ان چیزوں کی طرف آدمی توجہ دے, پریشانی کی بات نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے, خواب میں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے سانپ میرا راستہ روک رہے ہیں, پھر ایک بڑا ناگ دیکھا جو گویا مجھ سے معافی مانگ رہا تھا, تعبیر کیا ہوگی؟ سانپ چھوٹے چھوٹے ویسے اگر دیکھے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ رستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے آپ کے مخالفین ہیں جو آپ کی جو ہے نا لیگ پولنگ وہ کرتے ہیں, وہ آپ کے رستے کی رکاوٹ بننا چاہتے ہیں, وہ آپ کی جو ترقی کی راہیں ہیں انہیں مسدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ ہیں چھوٹے چھوٹے, چونکہ سانپ چھوٹے چھوٹے ہیں نا, کچھ نقصان بھی نہیں کر پائے. اور پھر جب وہ چھوٹے چھوٹے سانپ یعنی وہ جمع ہوتے چلے جائیں تو وہ ایک اژدہا کی صورت, ایک ناگ کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. یعنی ایک آدمی کے راستے میں ایک رکاوٹ آئی اس کو تو وہ نمٹ لے گا, لیکن جب ہر طرف سے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں شروع ہو جائیں
تو وہ ایک ناگ اور ایک بڑے اژدہا کی صورت اختیار کر جاتی ہیں. اچھا. جیسے انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا, انسان بس اوقات کہتا ہے یار چھوٹا سا گناہ کوئی بات نہیں, لیکن حدیث میں آتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بنتے چلے جاتے ہیں, جمع ہوتے چلے جاتے ہیں, حتیٰ کہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور انسان اس کے نیچے آ کر دب جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ جمع ہو کر ایک بڑی آزمائش بن جاتی ہیں جو کہ انسان کی ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. لیکن یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ناگ ہے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. گویا کہ ہر کسی نے لیگ پولنگ کی کوشش کر لی, ہر کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے سیڑھی کھینچنے کی کوشش کر لی, اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر لی, جو وہ وار کرنا چاہتے تھے وہ کر لیے, حتیٰ کہ وہ ایک بہت بڑی آزمائش کا بھی شکار ہو گیا جو بڑا ناگ کی صورت میں ہے. لیکن حتمی نتیجہ کیا ہے, وہ ناگ آ کر کہتا ہے یار مجھے معاف کر دو. یعنی انہوں نے ہتھیار پھینک دیے, وہ جو تھے مخالفین جو آپ کے راستے کی رکاوٹ بن رہے تھے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. رکاوٹیں آئیں گی لیکن انشاءاللہ آپ چڑھتے چلے جائیں گے, بالآخر وہی جو آپ کو گرانے کے خواہش مند تھے وہ کہیں گے کہ اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, اب اس کو چھوڑ دو. جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شخص گھر سے نکلتا ہے نا وہ پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ دعا پڑھتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے. اب عموماً روٹین یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں ہر آدمی کے گھر کے دروازے پر شیطان کھڑے ہوئے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ گھر میں داخل کیسے ہوا ہے اور نکلا کیسے ہے. اگر بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہوا ہے وہ ساتھ ہی آ جاتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, رہائش بھی رکھتے ہیں, اور اگر بسم اللہ پڑھے بغیر نکلتا ہے تو پھر وہ ساتھ ہی چل پڑتے ہیں اور رستے میں کہیں روڈ ایکسیڈنٹ, کہیں کوئی معاملہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. لیکن جب وہ پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, گھر سے نکلتا ہے, پھر وہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا نقصان پہنچانے کے لیے, وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھی اس کا راستہ چھوڑ دو, ہم نے ہتھیار پھینک دیے یہاں. کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے, اب ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جب تو نے مجھے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے اب میں ہی تجھے کافی ہوں, ہر نقصان سے تجھے بچاؤں گا, تجھے میں سیدھا راستہ دکھاؤں گا. تو پھر وہ ہتھیار پھینک دیتے ہیں. تو یہاں پر ناگ نے ہتھیار پھینک دیے ہیں کہ بھائی معافی دے دو, ہم تمہارا بگاڑنے کی کوشش تو کرتے رہے لیکن بگاڑ نہیں پائے. تو یہ اس آدمی کی دینداری کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرنے والا, اور صبح و شام کی دعائیں, گھر سے نکلنے کی دعائیں, گھر آنے کی دعائیں, اس کا وہ اہتمام کرنے والا ہے. تو اس لیے آزمائشیں آنے کے باوجود وہ آزمائشیں اس کا حتمی نقصان نہیں کر پائیں, بلکہ ان کو ہتھیار پھینکنے پڑے اور مخالفین جو ہے وہ ناکام ہو کر پیچھے ہٹ گئے, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے مزید آسان کر دے گا. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے کہ شادی شدہ عورت کے بیڈ کو خواب میں دیمک چاٹ گئی ہے, والد کہتے ہیں بیٹی کو کہ میں بیڈ لے دوں گا, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بیڈ جو ہے عورت کے لیے وہ ہم یعنی سونے کی جگہ ہے جہاں میاں بیوی آرام کرتے ہیں. تو اگر اس کے بیڈ کو دیمک چاٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں کہیں دراڑ آ رہی ہے. اچھا, یہ اچھا سائن نہیں ہے. یہ اچھا سائن نہیں ہے. اچھا, یہ یہاں پر کوئی دراڑ آ رہی ہے. اور جب خواب میں والد صاحب نے کہا کہ میں تجھے اور بیڈ لے دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ مزید خطرے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا نخواستہ یہاں سے علیحدگی ہوگی اور پھر اس کی کسی اور جگہ پر شادی ہوگی طلاق کے بعد. اتنی خطرناک بات ہے, یہ بالکل خطرناک معاملہ ہے اگر کوئی اس طرح سے خواب دیکھے. لیکن اس کا ایک جو پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جہیز کی صورت میں والدین یعنی چیزیں دیتے ہیں, اور اس چیز کا اب دیکھیں ان کے شوہر بھی موجود ہیں گھر میں, لیکن جو میکے کی طرف سے ملی ہوئی چیز ہے نا بچیوں کو, بیٹیوں کو, اس کے اندر کہیں کوئی نقص پیدا ہو جائے تو وہ اپنے شوہر کو نہیں کہتی, پیچھے والد صاحب کو کال کرتی ہیں کہ ابا جان وہ چیز خراب ہوگی جو آپ نے لے کر دی تھی, تو وہ اس کی اصلاح جو ہے نا وہیں سے کرواتے ہیں. یعنی ایک تعلق ہوتا ہے نا اس چیز کے ساتھ, یادیں وابستہ ہوتی ہیں. تو اس کا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ کل کلام والد صاحب جو ہیں مزید اس کی یعنی بسا اوقات شادی کے وقت
والدین کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اولاد کو نواز سکیں یا ہدایہ اور تحفوں کی صورت میں انہیں رخصت کر سکیں، تو کل کی لہٰ والد صاحب کو اللہ تعالیٰ مالی معاملات کے اندر بہتری کرے گا، اور پھر وہ اپنے بیٹے کو مزید تحفوں اور ہدایہ کی صورت میں جو ہے وہ تعاون کریں گے، اور ان کے تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اگر تو حقیقی زندگی میں کہیں ان کی دراڑیں ہیں تو وہاں پر اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ معاملہ جو ہے خطرے کی طرف ہے، اور دوسرا اس کو والد صاحب کی طرف سے مزید گفٹ اور تحفے ملنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جیسا یزمانی صاحب آپ نے بتایا نا، ایسا خواب یا اس طرح سے ہی اوپر جو دو خواب بھی ابھی ہم نے شامل کیے، ایسے خواب آ جائیں پریشانی جس میں تو صدقہ دے دینا چاہیے فوری طور پر؟ ظاہر اس طرح کے خواب پہلے بھی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جاتی ہے تو اس دعا کا فائدہ دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، اگر کوئی مصیبت آ چکی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، آئی ہوئی مصیبت ختم ہو جاتی ہے، اور ایک آنے والی مصیبت ہوتی ہے وہ ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے اس دعا کے بدلے میں، کیونکہ اس طرح کا خواب پریشانی والا آئے جہاں صورتحال کو سنبھالنے کے لیے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر دعا اور صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اپنے آپ کو اللہ سے دعا کر کے، یعنی وہ ایک مضبوط ہتھیار ہے مومن کا دعا، تو اس کے ذریعے سے انسان اپنی حفاظت کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آنے والی آزمائش کو بھی ٹال دے گا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس صرف 3 منٹ ہے یزمانی صاحب، ان 3 منٹ میں ایک خواب اور شامل کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ٹائٹ ہے ٹائم، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں، اوپر نہیں جا سکیں گے ٹائم سے۔ خواب ہے کہ خواب میں بکثرت بچھو دیکھنے کی کیا تعبیر ہوگی؟ بچھو دیکھنا خواب کے اندر یعنی کہ اچھی علامت نہیں ہے، اگین یہ بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ بچھو ہی دیکھتے چلے جانا یہ رکاوٹیں ہیں، یعنی بچھو ایک تو اپنے حجم کے اندر سانپ سے کہیں چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کا زہر جو ہے وہ شاید سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور اس کی تکلیف اور اس کا درد اگر یہ کہیں ڈس جائے تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ کوئی چھوٹے چھوٹے مخالفین ہیں، چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں، چھوٹے چھوٹے دشمن ہیں، یا اس کے رستے کی جہاں وہ ترقی پانا چاہ رہا ہے اس کے کاروبار کے حوالے سے، یا کوئی وہ ملازم ہے تو بسا اوقات ملازم کی ترقی ہونے لگتی ہے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی لیگ پولنگ ہوتی ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی یعنی وہ مشقتیں اور آزمائشیں ہیں۔ لیکن اگر ان بچھوؤں میں سے کسی نے ڈسا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے یہ تو نشیب و فراز ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہی ہیں، صرف بچھو دیکھنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، رکاوٹیں موجود ہیں، لیکن جب تک کسی بچھو نے کاٹا نہیں ہے، ڈسا نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اب تو ویسے بچھوؤں کو لوگ پالتے بھی ہیں، یہ حکیم لوگ جو ہے نا اس سے دوائیاں بھی بناتے ہیں، یعنی اس کا اس طرح سے استعمال بھی ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ صرف دیکھنا یہ رکاوٹوں کی طرف تو اشارہ ہے، لیکن یہ کوئی نقصان دہ اس طرح سے چیز نہیں ہے کیونکہ اس نے کاٹا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ وہ اگر بچھو دیکھتا ہے اور گزر جاتا ہے اپنا رستہ بنا کر، تو پھر وہ مخالفین چاہے وہ اپنے ہوں، چاہے وہ کولیگز ہوں، چاہے وہ رشتہ داروں کی صورت میں ہوں، چاہے پرائے ہوں، تو وہ انشاءاللہ اپنا راستہ بناتے ہوئے نکل جائے گا، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگین وہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، صبح و شام کی دعائیں پڑھے، اور اگر اس طرح کا خواب ڈراؤنا آ جائے اپنی کروٹ تبدیل کر لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ تھو کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ اس خواب کے نقصان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دے، نقصان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ عبدالرؤوف حجازی صاحب۔ حافظ صاحب آپ کہنے کے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور موجود رہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب، ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں۔ سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، اور آن اسکرین اس کا بھی شکریہ کہ ریاض الجنہ اور مقامات پہ آپ مجھے لے کے گئے تھے اور اسپیشلی میرے لیے وقت نکالا، جزاک اللہ، تھینک یو مچ۔ جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے آج جو سیگمنٹ کیے ہیں ان میں بڑی فروٹفل چیزیں ہیں، کلپس اپلوڈ ہوں گے سوشل میڈیا کی سائٹس پہ، ہمارے پیج کو فالو کیجئے، یوٹیوب کا جو لنک ہے ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک یہ چیزیں پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ نوید نظامی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔